फरमाते हैं ये धोखे का सामान है, इसको आपको धोखे में न डालें। ये दुनिया धोखे का घर है। लहवों व लइब, ये तमाशा, खेल तमाशा है। कितने लोगों के साथ इसने खेल किया, कितने लोगों के साथ खेल खेला, चले गए, और हमारे साथ वो खेल खेल रही है। इस धोखे से निकलने के लिए, इस दुनिया के खेल से निकलने के लिए अल्लाह ने हमें मेहनत दी। खुद भी निकलेंगे, सारी उम्मत को इससे निकालेंगे। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, अल्लाह को पहचाने हमारा रब, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, जो शेरक से ज्यादा करीब है। इस रब को हम न जाने, इस रब के साथ हमारा ताल्लुक न हो, तो सारे बादशाहों का बादशाह है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा। तो ऐसी जात है, कौन बादशाह बनाता है? अल्लाह ही बनाते हैं, खुद नहीं बनते। बादशाह को बादशाह बनाता है, देखता है कि तू क्या करता है। गरीब को गरीब इसलिए नहीं बनाता कि ये गरीब के साथ उसकी बुग़्ज़ है, बल्कि गरीब को गरीबी में देखता है, ओहदे वाले को ओहदे में देखता है, माल वालों को माल में देखता है, जवान को जवानी में देखता है, बूढ़े को बुढ़ापे में देखता है, अक्सरियत वालों को अक्सरियत में देखता है। कि चीजों में लगकर अपने जवानी में मुस्तगरक होकर मुझे भूल गए, माल में लगकर मुझे भूल गए, बागात दिए, बागात में लगकर मुझे भूल गए। बागात तो दिए कि मुझे पहचाने, जवानी दी कि मुझे पहचाने, माल दिया कि मुझे पहचाने, हुकूमत दी कि मुझे पहचाने, तुम इन चीजों में लगकर मुझे भूल गए। ये तो मैंने अपनी मारिफत के लिए दी कि मुझे पहचानोगे, मेरे साथ ताल्लुक बनाने की कोशिश करो। जब मेरे साथ ताल्लुक होगा, तुम्हारे सारे काम मैं बनाऊंगा। कौन बनाएंगे? अल्लाह बनाते हैं। हम तो अपने आप को संभाल नहीं सकते, हम अपने कामों को कैसे संभालेंगे? अल्लाह ही बनाते हैं, अल्लाह ही बनाए, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ही बनाएंगे। अल्लाह अल्लाह है, सारी कायनात का बादशाह, शाहीनशाह वही है। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, सारी मखलूक को अल्लाह फानी कर देंगे। मिरास किसका होगा? सारी कायनात का वारिस कौन है? अल्लाह ही है। हमें तो अल्लाह पाक ने चंद दिन के लिए, इम्तिहान के लिए बनाया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल। अहसन अमल करने वाला कौन है? बेहतरीन अमल करने वाला कौन है? फिर फरमाया, बताऊं अहसन अमल क्या है? अल्लाह तो यहां फरमाते हैं कि मैं देखता हूं कि तुम में सबसे बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। अमल अक्सर अमल नहीं कहा कि अक्सर अमल करने वाला कौन है, नहीं, बेहतरीन अमल करने वाला। हर अमल को बेहतरीन से बेहतरीन बना है। फिर फरमाया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे बेहतर खूबसूरत अहसन अमल किसकी हो सकता है? जो अदऊ इलल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बने। ये सबसे बड़ा अमल है, सबसे बेहतरीन अमल है, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना। एक आदमी ये तीतर का शिकार करते थे, तीतर का, हम पशु की साड़ी थी, उसका शिकार करते थे। तो उसके साथ वो छोटे तीतर भी होते हैं, बड़े तीतर होते हैं। बाज तीतर ऐसे हैं कि वो आवाज निकालते हैं, और बाज तीतर आवाज नहीं निकालते। वो जो आवाज निकालते हैं उसी तीतर के साथ वो दूसरे तीतर का शिकार करते हैं। तो एक आदमी उनके पास गए कि भाई इसकी क्या कीमत है? कहा इसका तो 2000 रुपये जोड़ा है। तो जो आवाज निकालते थे इसकी कीमत क्या है? कहा ये तो 50,000 की है। कहा एक ही तरह, एक ही रंग के परिंदे हैं, तो इसकी कीमत 2000 और इसकी कीमत क्या? 50,000 या 1 लाख 2 लाख रुपए पे। तो इसकी वजह क्या है? कहा ये तो दूसरी तीतरों को बुलाता है ना, इसलिए इसकी कीमत बढ़ी हुई है।
کیا ہے؟ یہ دوسری تیتروں کو بلاتا ہے، اسی وجہ سے اس کی قیمت بڑی ہوئی ہے کہ آپ خود سمجھے جو لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گا اس کی کیا قیمت ہو، اس کا شان کیا ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، معمولی کام نہیں ہے محترم بھائیو دوستو، ہم نے اس کام کو کیا ہی نہیں، ہم تو یہ بس سکون کے لیے اطمینان کے لیے کہ بس تبلیغ میں نکل کر 40 دن لگائے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا سکون ہوتا ہے، گانے میں مزہ ہوتا ہے، سونا بھی آدمی آرام بھی اچھی طرح آتا ہے۔ حالانکہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ یہ کام بے چینی کا ہے، کہ بے چین اجاز رحمت اللہ علیہ کروٹیں بدل رہی ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا اگر تمہیں لگ جائیں تو ایک کے بجائے 2 ہو جائیں۔ آپ خود سوچیں، آپ کے بیٹے جیل میں ہے، آپ کے بیٹی بیمار ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے اور اس کو سخت بیماری لگی ہوئی ہے، کیا آپ کو نیند آ سکتی ہے؟ ماں کو نیند آ سکتی ہے؟ بیٹا بیمار ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے اور اس کو معلوم ہے کہ کل اس کا آپریشن ہونے والا ہے اور آپریشن بھی خطرناک ہے، تو ماں سوچ سکتی ہے؟ باپ سوچ سکتا ہے؟ یہ حضور کی امت ہے، یہ بیماری تھوڑی ہے، کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، مرنا تو ہے ہی، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنے ہی کے لیے اللہ نے تو بنایا ہے۔ لیکن یہ بے یقینی کا مرض جو ہمیں لگا ہوا ہے، بے یقینی کا مخلوق پہ ہمارا اتنا بھروسہ اعتماد، اللہ کتنے ناراض ہوں، اس پہ اللہ کتنے ناراض ہوں گی کہ میں نے بنایا، سب کچھ میں کہلاتا ہوں، کرنے والی ذات میں ہی ہوں، یہ کھیتیاں میں اگاتا ہوں، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کون اگاتے ہیں؟ تم تو کھا لیتے ہو، یہ میں ہی اگاتا ہوں، قسم قسم کے پھل میں ہی کھلاتا ہوں، فروٹ میں ہی کھلاتا ہوں، سبزیاں میں ہی کھلاتا ہوں، یہ خود نہیں نکلتے، میں ہی نکالتا ہوں، پھر مجھے نہیں پہچانتے۔ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، تمہیں میں نے بنایا، تمہارے بیٹوں کو میں نے بنایا، ساری مخلوق کو میں نے بنایا ہے، پھر بھی مجھے نہیں پہچانتے، اور مخلوق کی طرف نگاہ اٹھائی ہوئی ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، جو لوگوں کے اس چیزوں کے سے میں فائدہ دے رہا ہوں اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، یہ میں فائدہ رکھتا ہوں، فائدے والی چیز کو نقصان والا بنا دو، نقصان والی چیز کو فائدے والا بنا دو، یہ تو میں ہی کرتا ہوں۔ اللہ کے امر کے بغیر لا تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی نہیں گر سکتا، اتنا بڑا کام اللہ کے امر کے بغیر ہو جائے، اتفاقی حادثہ ہو جائے، نہیں، کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس کو لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج چیزوں کے ساتھ تو جی چاہتا ہے محبت، گاڑی کے ساتھ ایک دل میں محبت ہے، گاڑی کی، بیوی کی، بچوں کی، دوستوں کی، عہدے کی، مال کی، عہدے والوں کے ساتھ دل میں ایک محبت پیدا ہو چکی ہے، ایک چاہت پیدا ہو چکی ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق ہوگا، میرا کام بنے گا، یہ گاڑی مجھے مل جائے مجھے خوشی مل جائے، عہدہ مجھے مل جائے میرے کام سنور جائے، دل میں ایک چاہت ہے۔ تعلق بنانے کے لیے مخلوق کے پیچھے ہمارے دل میں ایک چاہت پیدا ہو چکی ہے، اور اس کے لیے راستے ڈھونڈتے ہیں، محنت اور کوشش کرتے ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ میرا کیسا تعلق بنے۔ اپنے دل سے پوچھو، ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے کہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی کتنی چاہت پیدا ہے، اپنے دل سے پوچھے کہ میرے دل میں اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی کتنی چاہت پیدا ہو چکی ہے۔ تعلق تو بات کی بات ہے، چاہت کتنی پیدا ہوئی؟ اب چاہت پیدا ہوگی تو آپ تعلق بنائیں گے، اب جب تعلق بنے گا پھر کام بنے گا۔ ان ظن عبدی بھی، آپ کے
گمان کے مطابق اللہ فیصلے فرماتے ہیں. اللہ پر کتنا بھروسہ ہے؟ کرتے تو اللہ ہی ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن آپ کو دیکھتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں، کوئی کر نہیں سکتا. لیکن آپ کا اللہ پہ کتنے بھروسہ ہے؟ آپ مخلوق سے زیارتوں پہ، پہلے لوگ قبروں پہ جاتے تھے، اب بھی جاتے ہیں، بابا سے مانگتے ہیں. ہم ابھی الحمدللہ قبروں پہ تو نہیں جاتے، لیکن جن جن شعبوں میں لگی ہوئی ہیں ہمارا یقین وہاں ہٹتا ہوا کہ میری زندگی یہاں سے بن رہی ہے. اس پہ اللہ ناراض ہے. قیامت میں بھی اللہ پوچھیں گے من ربک، تمہیں کس نے پلایا سلایا، تمہیں کس نے پالا، زندگی کس نے بنائی. من ربک، تیرا رب کون؟ زندگی کس نے بنائی تھی؟ یہ کائنات تمہاری لیے کس نے بنائی؟ اسی میرے محترم بھائیو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال محنت اس یقین کی. چھوٹے چھوٹے چیزوں کو پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا. کسی کو کاٹا، اس کی ٹنکی نہیں کاٹا. حق نہ فرمانی اللہ کی قسم ٹنکی کا ہوتا ہے. ایک کام ہے اللہ کا بہت احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے کام کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. چونکہ ہم دنیا میں لگی ہوئی ہے، ہماری ساری صلاحیتیں دنیا پہ لگ رہی ہیں، اسی وجہ سے اس کام کی قدردانی دل میں نہیں، اس کی عظمت دل میں نہیں کہ کتنا بڑا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے. ساری انسانیت کو راہ راست پر لانا، ساری انسانیت کو اللہ کے ساتھ ملانا، یہ اس امت کا کام تھا. بدقسمتی تھے ہم نے اپنے آپ کو زمیندار سمجھ کر، دنیا دار، ڈاکٹر، وزیر، دنیا والا سمجھ کر ایسے بڑے کام سے کہ جس کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، قدردانی دل سے نکل گئی. حالانکہ یہ ایسا کام ہے، اگر اس کام میں ہم لگ جاتے تو ہماری دنیا بھی بنتی اور آخرت بھی اللہ بناتے. اس کام سے اللہ پاک نے دنیا اور آخرت بنانے کا وعدہ کیا ہے، اور سب سے پہلے فائدہ اس کام کا ہمیں ہوگا. جو اس کام کو کرے گا سب سے پہلے اس کو فائدہ ہوگا. اس کام میں سب سے بنیادی چیز کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ بھئی یہ یقین بن جائے اللہ کے ذات عالی پر کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. لیکن ہم دنیا میں لگ کر ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں. اس کام سے سب سے پہلے جو اس کام کو کرے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سب سے پہلے اس کا یقین بنے. اور جس کا یقین بن جائے میرے محترم بھائیوں دوستو، اس کے لیے دین پہ چلنا ایسا آسان ہوگا جیسے پوروں پہ چلنا. اور جس کا یقین نہ بنے
دنیا میں یہ نقصان ہوگا کہ دین بھی نہیں چل سکے. اس لیے فرمایا کہ غلط یقین کے ساتھ 3 نقصان ہوتے ہیں. 3 نقصان. ایک تو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. غلط یقین کے ساتھ جو عمل کرے گا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اس عمل پر استقامت نصیب نہیں ہوگی. صحیح یقین نہیں ہوگا، غلط یقین بنا ہوا ہے تو اس عمل پہ چل نہیں سکتا، استقامت نصیب نہیں ہوگی. تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ اس عمل پہ جو ثمرہ مرتب ہے وہ ثمرہ نہیں ملے گا، اس کا فائدہ اس کو نصیب نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستوں، جو یہ چیز ہمارے سمجھ میں بھی آج نہیں آ رہی ہے کہ یقین کتنی بنیادی چیز ہے. سب سے پہلے یقین کو بنانا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کا یقین بنایا، یقین پہ محنت کی، کوئی عمل نہیں تھا. یقین بنا کہ بھائی ایک اللہ کے ذات عالی سے ہوتا ہے، ساری مخلوق مل کر کسی کو عزت نہیں دے سکتی. ساری مخلوق مل کر جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو نقصان نہیں دے سکتی. یہ یقین دل میں بنا، پھر ساری دنیا کو دکھا بھی دیا. عملاً، قولاً نہیں، عملاً دکھایا کہ بھائی ہم اللہ والے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر یقین، پھر اخلاص بھی نصیب ہوگا، اخلاق بھی ٹھیک ہوں گے، معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، نماز صحیح نہج پہ آئے گا. لیکن سب سے پہلے یقین کو بنانا. یقین کیا ہے کہ اللہ کے ذات عالی پہ ایسا بھروسہ ہو، اعتماد ہو، جیسا کہ آج مخلوق پہ مادی چیزوں پہ بنا ہوا ہے. مال پہ یقین بنا ہوا ہے کہ مال سے زندگی بنتی ہے. ایسے تو فرماتے تھے کہ جس کا یہ یقین ہو کہ مال اسباب سے زندگی بنتی ہے، یہ 24 گھنٹے نقصان میں جا رہا ہے. 24 گھنٹے یہ نقصان میں، عمل بھی کر رہا ہے لیکن نقصان میں جا رہا ہے. جس کا یہ یقین ہو کہ مال ملک چیزوں سے زندگی بنتی ہے. زندگی بنانے والا اللہ ہے. اللہ زندگی بنانا چاہے تو جھونپڑی میں بھی زندگی بنا دے. اللہ پاک زندگی بگاڑنا چاہے تو شاہی محلات میں بگاڑ دے. اللہ پاک عزت دینا چاہے تو پرانے پٹے کپڑوں میں عزت دے، ایک جھونپڑی میں عزت دے. اللہ پاک ذلیل کرنا چاہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو اور شاہانہ محلات پہ بیٹھ کر بھی ذلیل کر دے. اللہ پاک جب شانو کسی کو کامیاب کرنا چاہے تو بغیر اسباب کے کامیاب کر دے. اللہ ناکام کرنا چاہے تو اسباب کے ساتھ ناکام کر دے. ہم سنتے ہیں سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے کہ بھائی جس کے ساتھ اللہ ہو گیا بس اس کی بن گئے، اللہ اس کی ہو گئے. من کان للہ کان اللہ ہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ ان کا ہو گیا. ہم اپنے آپ کو اللہ والا سمجھیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا. ہمارا وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے ماں کے پیٹ میں کیسے خوبصورت بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتے میں نے انسان کو کیسا خوبصورت بنایا. یہ آنکھیں جو اللہ نے بنائی ہیں، اسی طرح دنیا والا کوئی طاقت ایسا ہے کہ ایسا آنکھ بنا ہے. اس لیے فرمایا کہ ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ. تمہاری بصارت کو، تمہاری سماعت کو میں چھین لوں، تمہارے دل پہ مہر لگا دوں تو کوئی اور اللہ ہے جو تمہیں دے دے. اللہ نے مفت بھی دیا ہمیں، آنکھ دی، کان دیے، ناک دی، زبان. اب ایک عضو میں جو اللہ نے فائدے رکھے ہیں وہ اس وقت معلوم ہوتا ہے اس کا فائدہ جب وہ عضو کام چھوڑ دیتا ہے. ہاتھ کام چھوڑ دے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت.
باندھ کے کام چھوڑ دیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی۔ ایک عورت تھی، اس کے دماغ نے کام چھوڑ دیا، جوان عورت تھی، تو گھر سے ایسی نکلتی تھی، بھاگ جاتی تھی، گھر والے بڑے پریشان تھے کہ جوان لڑکی ہے کیا کریں، ڈاکٹر کے پاس گئے کہ یہ لڑکی ہے، اس کی دماغ کام نہیں کرتے، اس کا علاج ہو جائے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کا تو علاج ہو جائے گا، لیکن اس کی زبان کا ذائقہ ختم ہو جائے گا، وہ جو بھی کھائے گا پوس کی طرح وہ کھائے گا، ذائقہ کوئی ذائقہ اس کو معلوم نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کے دماغ ٹھیک ہو جائے، ذائقہ چلا جائے۔ آپ کو اللہ پاک نے ذائقے چکھنے کی جو صفت دی ہے، طاقت دی ہے، کتنی چیزیں نعمتیں آپ کھا رہی ہیں، ہر چیز کا ذائقہ، اس کا رنگ اور اس کا مزہ آپ لیتے ہیں۔ جب یہ چلا جائے پھر معلوم ہوگا کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی۔ یہ دانت نہ ہو تو پھر معلوم ہوتا ہے۔ باقی اللہ پاک نے وجود کے اندر جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں، دل بنایا ہے، گردے بنائے ہیں، کلیجے کو بنایا ہوا ہے، پھپھڑے ہیں، آپ سو رہے ہیں اور آپ کا سارا نظام چل رہا ہے۔ کون چلاتا ہے؟ اللہ ہی چلاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستو، سب سے پہلے اپنے رب کو پہچانیں کہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں بنایا، یہ سارے نظام کو دنیا خلقت لک، یہ سارے نظام کو تیرے لیے بنایا۔ یہ سورج جو نکلتا ہے یہ خود نہیں نکلتا، یہ اللہ کے امر سے نکلتا ہے۔ ایک سیکنڈ بھی اس میں تاخیر ہوتا نہیں ہو سکتی، نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، اسی ٹائم پہ جیسا اللہ چاہے نکلتا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے سے نکالتا ہے۔ غروب ہوتا ہے، کبھی دن کو لمبا کیا، کبھی رات کو، کبھی گرمی لائی، کبھی سردی لائی۔ اس لیے فرمایا ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بالضیاء۔ اگر رات کو لمبی کر دیں، پوری زندگی رات ہو جائے، تو کون ہے تمہارے لیے سورج کو نکال جس پہ تم کام کر سکیں۔ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل تسکنون فیہ۔ اگر دن کو لمبا کر دے، کون ہے تمہارے لیے رات کو لائیں کہ تم اس میں آرام کر سکیں۔ ابھی رات کو ہم سوئیں، کس نے سلایا؟ اللہ ہی نے سلایا۔ ابھی نیند کو اللہ پاک اڑا دے تو پاگل بن جاتا ہے۔ اس لیے پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اسی نے ہمیں دوبارہ زندگی دی، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ساری مخلوق اللہ پاک کے سامنے کھڑی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا میں نے تمہیں عبث بنایا، میرے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ ہمارا منظر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس ایک کام کے لیے بنایا ہے، ایسے نہیں بنایا۔ اس ساری کائنات کی جو چیزیں ہیں اس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز کیوں بنی ہے، یہ چیز کیوں بنی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، ہر چیز کے مقصد کو جانتے ہیں، لیکن اب سے اپنے مقصد کو بھول گئے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ دنیا کمانا، بلڈنگیں بنانا، چیزوں کو بنانا، یہ تو ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ تو غیروں کا مقصد ہے۔ جس کا یقین نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ تو اس کا کام، اس کا یقین کہ بھائی دنیا بن جائے۔ دنیا بنانا مقصود نہیں، دنیا تو جینے کی جگہ بھی نہیں۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ گھروں میں مرنے کی فضائیں بناؤ، جینے کی فضائیں مت بناؤ۔ پھر موت آئے گی تو خوشی ہوگی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، اس کی بیوی رو رہی ہے، واہ ربا ہے افسوس، نہیں یہ مت کہو قد نلقى محمدا صلی اللہ علیہ وسلم واصحاب، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ملاقات کے لیے جا رہا۔ اب یہ یقین ہو ہمیں کہ حضور کی ملاقات ہوگی، خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
सहाबा तो तरसते थे। एक सहाबी रात को उठे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, हुजूर सल्लम याद आए, रात को उठ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आए, खटखटाया दरवाजे को, हुजूर सल्लम बाहर आए, वो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हमारी आंखें ठंडा हो जाती, क़यामत में तो आप बड़े बड़े दर्जों में होंगे, हम नीचे होंगे, जब आपका दीदार नहीं होगा ऐसे जन्नत में हम क्या करेंगे? फरमाया कि जो मेरा इत्तिबा करेगा, मेरे साथ मोहब्बत करेगा, वो मेरे साथ ही ऐसा हो। तो इसको यकीन हो कि हुजूर की दीदार के लिए मैं जा रहा हूँ। हमारा ईमान है, हमारा बास बादल मौत ये ईमान है, मरने के बाद हम जिंदा होंगे। जन्नत हक है, जहन्नम हक है। अल्लाह ने जन्नत को बनाया है अपने मुकर्रब बंदों की, ईमान वालों के लिए जन्नत बनाया, ईमान वालों के लिए जहन्नम को बनाया। ये दुनिया की चीज ही किया, दुनिया की नेमत ही किया। अल्लाह ने जन्नत में कैसी कैसी नेमतें तैयार की हमारी, जो कि अल्लाह फरमाता ला ऐनुन राअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। तुम्हारी आंखों ने उसको देखा नहीं, तुम्हारे कानों ने उसके बारे में सुना नहीं, तुम्हारे दिल में उसका तस्वर भी नहीं आ सकता कि कैसी नेमत है। तो अल्लाह ने ऐसा बनाया दुनिया को, तो अल्लाह बात भी वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान। मता किसे कहते हैं? उलमा फरमाते हैं मता उस कपड़े को कहते हैं जिस पे तवा, औरत रोटी पकाती है, तवा जिस कपड़े को साफ करते हैं उसको मता कहते हैं। कुत्ता आ जाता है और समझता है कि ये गोश्त है, उससे खुशबू जाती है, और जब खाने के लिए बैठ जाता है वो कपड़ा होता है।